अलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौज़ूआत तो बहुत हैं, मगर मैं जो खुसूसन मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है गलत सही वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में वो जावेद लतीफ़ साहब इनकलाबी पटवारी जो हैं वो कह रहे थे कि जी निज़ाम नाकाम हो गया। तो उसमें हामिद मीर ने बर्जिस्ता कहा कि नहीं जनाब, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, आप लोग नाकाम हो गए। तो मैंने बड़ा उस पर सोचा, गौर किया, तो कुछ चीज़ें जहन में आई तो वो शेयर करूँगा। और दूसरे कि पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई है कि जी सियासत को मोरलिटी जो पॉलिटिक्स है उसे मोरलिटी से मिंगल ना किया जाए। ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, जो मुझे दो चार लोगों ने जिक्र किया, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मगर उससे पहले आपके चस्के के लिए कुछ चीज़ें, उसमें भी सबक है, इबरत है, समझना तो आपने नहीं है। एक तो कि वो टर्की में मुझे बहुत से लोग कह रहे थे, वो क्या अब लोगों ने पाकिस्तान में भी आ गया है, कि वो लोग कह रहे थे मैं बताऊँ वो कौन है, तो मेरे इल्म में नहीं था, बहरहाल मुझे आज ही पता चला। तो जो आस्पेक्ट पाकिस्तान में रह गया है वो मैं बताऊँगा कि वो टर्की के एम्बेसी में जाके $30 मिलियन, $3 करोड़, 9 अरब रुपये से ज़्यादा पाकिस्तानी, वो कौन था। और ये कि जी वो पता नहीं चल रहा है, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। टर्किश को तो पता था ना कि उसने चेक दिया होगा, कैश लाके कोई बैग थोड़ी लेकर आया होगा। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि वो कौन है और उसका असल आस्पेक्ट क्या है। मगर उससे पहले जो आप जानना चाहते हैं कि जी ये तो तय हो गया कि रजीम घोटाला जो था, रजीम चेंज घोटाला, उसमें अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। खान साहब ने बरी कर दिया है, अमेरिका की जान छूट गई। वो बेचारा बड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ था, परेशान था कि खान साहब ने उसको मुल्ज़िम करार दे दिया था। और फिर कि इंतखाबात कि हुकूमत साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे, तो हुजूर यकीन रखें कि वो नहीं होंगे। जो हुकूमत तैयारियां कर रही है ना कि इंट्रा कोर्ट जा रहा है गवर्नर कि जनाब वजाहत की जाए कि क्या असल मकसद है आपका, और सरहद में भी यही, KPK में भी यही हो रहा है। और साथ में जनाब जो खान साहब के जो नारे हैं, वो कल उस्मान नाम है ना उसका, फैसल जावेद, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कह रहा था खान साहब की इकॉनमी की तरक्की की मिसालें बता रहा था। कह रहा था कि इन्होंने 6,000 मुशर्रफ गया है तो 6,000 अरब रुपये का खर्चा था, इन्होंने 30,000 कर दिया और मुल्क को बर्बाद कर दिया। अच्छा, उससे अगली बात नहीं बता रहा है कि 52,000 रुपये किसने पहुँचाया। वो ये नहीं बता रहा कि भाई उसमें जो उन्होंने लिया आसिफ जरदारी ने या नवाज शरीफ ने, उसमें तो सड़कें भी हैं, उसमें तो बिजली घर भी हैं, और उसमें तो बहुत कुछ है ना। मैं खान साहब नहीं बता के दे रहे, बल्कि गायब भी कर देते हैं कि जी उन्होंने भी कोई कर्जा लिया था। तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा हम एक एक करके गुफ्तगू करेंगे। तो असल बात यह है कि पहले इसी पे कर लेते हैं कि वो साहब कौन है। इनका नाम है मुजीब एजाज। ये कादियानी है जिनसे आप लोग बहुत नफरत करते हैं कि आतिफ मियाँ जैसे इतने अजीम इकॉनमिस्ट को खान साहब ला रहे थे, शायद हमारी कोई बचत हो जाती, आप लोगों ने नहीं आने दिया, तूफान खड़ा कर दिया। अब्दुल सलाम को ऑस्कर मिला फिजिक्स में, वो बेचारे जो आपने मकाम दिया सबको पता है, मतलब जिसे दुनिया इज्जत देती है आप उसकी बेतौकीरी पर उतराते हैं। मलाला को दिया ऑस्कर, तो जो आपने हशर किया। तो आतिफ मियाँ के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग हैरान होते हैं। मगर जब 30 मिलियन दिए क्योंकि आपको पता नहीं था ना, तो अब आप तबर्रे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं दर्जनों सैकड़ों कादियानियों को जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की, उनमें से मेरी बात से बड़ी मुखालफत भी है, मगर मैं ये नहीं भूल सकता कि जाके हॉस्पिटल भी बनाए और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की, मगर आपने सब छीन लिया उनसे, उन्हें कादियानी बना के डरा के भगा दिया। दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मगर ये ध्यान में रखें, जो मुजीब एजाज साहब हैं, ये पावरफुल इलेक्ट्रिक बैटरी बनाते हैं जो आज की कारों में लग रही है, जो अभी ये पाकिस्तान में नहीं आई है। और बताया जाता है कि जी इन्होंने अमेज़ोन वाले से और मोहतरम जनाब एप्पल के जो बिल गेट्स साहब हैं उनसे $25 मिलियन कर्ज लेकर कि फिजिबिलिटी बना के दी होगी कि मुझे ये काम आता है। अच्छा, पुराने इंजीनियर हैं,
جنرل موٹر میں بھی کام کرتے رہے ہیں، ایپل میں خود بھی کام کرتے رہے ہیں، تو ایک کریڈینشل ہوگی. جب فیزیبلٹی بنا کے دی تو انہوں نے کہا یہ لیجیے پیسے. آج وہ 30 ملین ایک چیک لکھ کر ٹرکی ہی جا کے دے دیتا ہے. مگر پاکستان کو نہیں دیا اس نے سلام میں، کیونکہ آپ لوگ عزت نہیں کرتے. آپ لوگوں کو مذاہب سے پہچانتے ہیں، فرقوں سے جانتے ہیں، اور جو مظلومین ہیں فرقوں میں وہ بھی اب صف بندی کر چکے ہیں، وہ بھی تعصب برتتے ہیں کہ انہوں نے بھی لرن نہیں کیا کہ زندگی شاید ایسے ہی ہے کہ نفرت جب گرو کر جائے، تعصب جب بڑھ جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ اعجاز منصور صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں پہلے یہ سن رہے ہیں. مجیب اعجاز صاحب یہ اس منصور اعجاز کے چھوٹے بھائی ہیں جو میمو گیٹ میں پاکستان کے وٹنس بنے تھے حسین حقانی کے خلاف. اور زمین کے بیٹے، پنجابیت جاگ گئی، جنرل پاشا آ کے ملے لندن میں، جبکہ وہ پاکستان مخالف تھے بظاہر. ان کو پہ بھی الزام تھا کہ وہ پاکستان مخالف ہیں. وہ انڈین ٹی وی پہ بڑے آتے تھے، سی این این پہ بھی آتے تھے، اور وہ پاکستان کے ایکسپرٹ کے طور پر، ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ کے طور پہ دل جلے آدمی تھے نا ان کے مذہب، ان کے فرقے کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ، ان کے عقیدے کے ساتھ جو آپ لوگوں نے سلوک کیا. تو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. مگر زبان کا رشتہ کام آیا. اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ کلچر بڑا ہوتا ہے، مذہب بڑا نہیں ہوتا. کوئی مانے کوئی نہ مانے. یہ ایک مثال تھی منصور اعجاز کی کہ حسین حقانی کے خلاف وٹنس بنے، گئے نہیں، ویڈیو پر وٹنس دیتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ایک لمبی ڈیٹیل ہے. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں، بلینس میں ورتھ ہے ان کی. ایسے تو نہیں 30 ملین دے سکتے تھے. آپ یقین کریں یہاں ایسے ایسے پاکستانی رہتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ کے یہاں کوئی نظام ہوتا ہے، وہ جب بھی حامد مین نے کہا نا کہ یہاں نظام ہے سیاستدان ناکام ہو گئے، نہیں نظام نہیں ہے. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. میرے ایک دوست نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ جو اسپیس پہ مارس پہ جو مشین گئی تھی اس کے گیئر بنائے تھے. اب آپ نے سنا ہوگا جیمز ویب، ایک ٹیلیسکوپ جو ہے نا، جیمز ویب کے نام سے ایک ٹیلیسکوپ جو ہے نا اسپیس میں گئی ابھی ریسنٹلی. بہت بدم ہوا سائنس میں، اس کی ایک بڑا بریک تھرو بتایا جا رہا ہے. اس کے سارے گیئر بھی انہی صاحب کے بنے ہوئے ہیں. نام بتا دیتا ہوں، خاور انور نام ہے. میں ان سے اجازت لے کے، اور وہ کتنے بڑے گیئر کے انجینئر ہیں آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. پکے نمازی نہیں ہے. سنڈے کو بچوں کا اسلامک اسکول جاتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں. مگر آج تک اس سسٹم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو مسلمان ہیں، آپ سے یہ نازک کام ہم کیسے کروا سکتے ہیں. انہوں نے صرف ہنر دیکھا ان کا، ان کی صلاحیت کو اور ان کی ذہانت کو، اور عزت بھی دی، مقام بھی دیا. بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا. ایسے پاکستانی ہیں، کہتے ہیں کہ میرٹن میں 200 پاکستانی ایسے رہتے ہیں جن کی لیسٹ برتھ جو ہے نا 50 ملین ڈالر ہے. اور سین فرانسسکو میں ایسے کچھ 150-200 رہتے ہیں جن کی 100 ملین سے بھی اوپر کی ورتھ ہے، اور سب آئی ٹی سے ہیں. اور آئی ٹی میں انڈیا بلا شبہ آگے ہے. جی تو کرتا ہے میں وہ کہانی بتا دوں کہ یہ جو بنگلور میں آئی ٹی لگی نا، پورا امریکہ آئی ٹی لے کے وہاں پہنچا اور ہب بنایا، وہ آپ کے آئے تھے پہلے. اور یہ احسن اقبال ملزم ہے اس کا، اس نے بگایا تھا نواز شریف کے آخری دور حکومت میں، 99 میں 98 میں. یہ مسلم لیگ کے لوگ خود سناتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو مطلب دماغ نہیں تھا نا. سیاست میں آنے کے لیے ہمارے یہاں دماغ تھوڑی چاہیے ہوتا ہے. تعلقات چاہیے ہوتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، خوشامد چاہیے ہوتی ہے. تو آپ لوگ نظام اگر کوئی ہوتا اور آپ کا مذہب، آپ کا عقیدہ، آپ کا فرقہ آپ کے گھر تک ہوتا، آپ کی ذات تک ہوتا، آپ کے اللہ سے تعلق کی حد تک ہوتا، تو یہ حشر تھوڑی ہوتا جو آج ہو رہا ہے. کیا آپ اکاؤنٹنٹ کو اکانومسٹ بنا دیتے ہیں اور اکانومسٹ کو بھگا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ عاطف میاں قادیانی ہے. اب یہ ٹرکی کے لیے 30 ملین دیے ہیں تو انہوں نے تو ریفیوز نہیں کیے، قادیانی ہے، اور آپ بھی خوشی سے ناچ رہے ہیں. انسانوں کو ان کی صلاحیتوں، ان کے لین دین سے، ان کے کریکٹر سے، ان کی ہمبلنس سے ٹورڈس ہیومنٹی، وہ کتنے ہمبل ہے اس سے پہچانتی ہے دنیا.
جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو معاشرے گرو کر رہے ہیں، جو آپ کو بھیک دیتے ہیں، کاش آپ سیکھ سکیں۔ اب میں آتا ہوں اس طرف جی کہ جناب نظام تو ہے، سیاست دان ناکام ہو گئے۔ نہیں جناب، نظامی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آئین کو کبھی پڑھا ہے غور سے؟ اس میں ملا مافیا کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، لبرل سیکولر بھی کو بھی پوری پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ فرقوں کی جو اکانومی ہے کہ فطرانہ زورانہ اور عید کے موقع پہ رمضان نے کس نے کیا دینا ہے، وہ بھی فرقوں کے حساب سے وہ آپ آزاد ہیں کہ بھئی میرے فرقے میں تو اجازت نہیں ہے دینے کی، تو میں نہیں دوں گا، میں اپنی کمیونٹی میں دوں گا، میں آپ کو سرکار کو نہیں دوں گا۔ تو ہر قسم کا مافیا، اور پھر پوری شریعت ضیاء الحق نے آ کے گھسیٹ دی۔ فوج آپ کی اسلامی ہے، معیشت آپ کی سیکولر لبرل ہے۔ پہلے طے کر لیں کہ آپ لوگ ہیں کون۔ میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتا ہوں، اور جو ہے اسے بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 90 دن صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ الیکشن آپ نے کرانے ہیں، مگر آپ نہیں کرائیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ خان صاحب کو اسمبلی توڑنی چاہیے تھی، آئین میں تو لکھا ہے کہ چیف منسٹر توڑ سکتا ہے، مگر اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ، اس کا پیرافرنیلیا اگر تلاش کریں، رسپانسبلٹی دیکھیں تو لاجواب ہو جاتا ہے انسان کہ آپ نے اپنے حریفوں سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسمبلیاں توڑ دیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ حریف آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، اور وہ انہی کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کھیلتے ہوئے ان کو مارا کرتے تھے، اب وہ آپ کو مار رہے ہیں۔ اور 75 سال سے یہی ہو رہا ہے نا۔ آپ لاکھ کہیں کہ باجوہ صاحب نے سب کچھ کیا، پنچنگ بینک بنا دیا، مجھ جیسے لوگ تو گواہ ہیں نا۔ میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ یہاں فون کر کے سجاد برقی سے کہا کہ وہ حسین حقانی، وہی حسین حقانی گمیم گیٹ والا، وہ جو نا میرے خلاف سیمینار کر رہا ہے جس میں وہ بتائے گا کہ یہ حکومت فوج چلا رہی ہے، پھر مظاہرے ہوئے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اور وہ حسین حقانی کون؟ حسین حقانی کو گالیاں دینے والوں کو یاد ہے وہ کیا باتیں کرتا تھا؟ یہی کہتا تھا نا کہ جہادیوں کی حمایت سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے گا، طالبان پاکستان کے گلے پڑیں گے، چین پر انحصار مت کرنا، وہ امریکہ سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ اب ہو رہا ہے نا۔ معیشت پر توجہ کریں، فوجیوں کی تربیت سیاسی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے، اس لیے فوج کو سیاست سے باہر نکالیں۔ بھارت بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب اس سے جھگڑا ختم کر کے اقتصادی فائدہ اٹھانے کی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ اسلام کے نام پر نعرہ بازی سے نہ اسلام کی خدمت ہوگی نہ پاکستان کی۔ عوام کی خوشحالی کو قومی نظریہ بنائیے، نہ کہ فکری نظریوں میں پھنسے رہو۔ مغرب اور امریکہ سے لڑنے میں پاکستان کو نقصان ہی ہوگا۔ ملک کی تاریخ اور مسائل کا حقیقت پسندانہ جائزہ لو کہ نہ کہ خوش فہمیوں میں الجھے رہو۔ کرپشن کی مخالفت کے نام پر آئینی اور قانونی نظام کو خراب نہ کرو۔ سیاست کو حق و باطل کی لڑائی بنانے سے قوم تقسیم ہوگی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ تصوراتی بات ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے گی اور ملک خوشحال ہو جائے گا۔ دوسرے ملکوں سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے ان سے سیکھنا شروع کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہ سب کہنے پر حسین حقانی اس جیسے ہر شخص کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا۔ اب حسین حقانی دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو مشورے دے رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ ہمیں تو کرکٹ کھیلنے والوں کے ذہن سے چلنا ہے، بین الاقوامی امور کے ماہرین کی سوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چاہیے۔ یہی وجہ تھی نا حسین حقانی سے، اس کے جرائم یہی تھے نا جو آپ غدار قرار دیتے ہیں اسے، کہ میں نے کہا نا ہر فیلڈ میں لوگ تھے کہ خان صاحب عقل مند ہوتے، اگر باجوہ نے پیچ اپ کر لیا حسین حقانی سے تو خان صاحب کو بھی کر لینا چاہیے تھا نا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، نام لے کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر سہیل چیمہ، جو حسین حقانی کے بڑے دوست ہیں، اور خان صاحب کے امریکہ میں پہلے سب سے بڑے ٹرولر، سوری خان ڈاکٹر صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ اگر عمران سمجھدار ہو تو حسین حقانی کو اپنے ساتھ ملا لے تو یہ ملک کہاں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ مانا کرے نا حسین حقانی کے، خان صاحب مان رہے ہیں نا آپ کہ حسین حقانی، مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، باجوہ جانتے ہیں، حسین حقانی جانتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان جانتی ہے، گورنمنٹ آف امریکہ جانتی ہے، مگر آپ مانتے ہیں کہ میں آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ اتنا بااثر تھا تو ساتھ ملا لیا ہوتا۔ جو آپ کے لیے لابنگ کر سکتے تھے، پھر آپ نے لابنگ فرم جو ہائر کی اس نے بھی حسین حقانی کو ہائر کیا بقول آپ کے، ہمیں تو نہیں پتہ تھی۔ تو آپ ہر کام کے آدمی کو تو غدار بنا دیتے ہیں، اسے فرقے سے ناپتے ہیں، زبان سے ناپتے ہیں۔
مگر اس ملک میں ایسا نہیں ہے. یہاں پوری آزادی ہے کہ بیٹا تجھے جو ہنر آتا ہے دکھا دے، نہ چپ جا کے گھر بیٹھ. فرقے کی بنیاد پہ نہیں، کریڈٹ کے اسکور پر، روزانہ کے لین دین پر، آپ کے بیہیویئر پر آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں. تو آپ نے سمجھا کہ نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام یہ ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں کارپوریشن بناؤں، کاروبار شروع کر دوں، ہر چیز رجسٹرڈ ہوگی، ڈاکومنٹڈ ہوگی. آپ کے یہاں تو چھوٹا دکاندار جو 5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے وہ کہتا ہے میں تو دینا ہی نہیں ہے ٹیکس، اور یہ تو ظلم ہو رہا ہے، وہ مظاہرہ کرنے باہر آ جائے گا. جو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے دیوار آگے بڑھا لیتا ہے تجاوزات کو، اور پھر جب وہ کوئی توڑنے آ جاتا ہے وہ بھی بدنیتی کی بنیاد پہ توڑنے آتا ہے تو قرآن پڑ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو سڑک پہ آ گئے، جہاں چاہتے ہیں مسجد بنا دیتے ہیں. تو اپنے بارے میں غور کریں. اچھا ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اب اس کی آخری وجہ سننا ہے. میں بہت شارٹ کر کے آج بات کروں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انہی موضوعات کو بہت دیر تک بیان کر سکتا ہوں. کہ جی پاکستان میں بحث ہو رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب وہ جب چاہتے ہیں یو ٹرن لے لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ایک سچ بول دیتے ہیں، پچھلا جھوٹ ہو جاتا ہے ان کا. تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو سیاست دانوں کا حق ہے، انہیں لیوریج ملتی ہے، لوگ ان کے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور پاپولر لیڈر اس کی بات کو لوگ جو ہے سنتے ہیں. تو اور سیاست کو مورلٹی سے منگل نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ سارے مذاہب جو انسانی تاریخ میں آئے ان کی اساس، ان کی بیس اخلاقیات پہ کھڑی ہے. یاد ہے نا کہ محمد نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ کے اعتراض نہ کریں میں نے سیکوینس میں بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک الگ ڈکشن ہے پورا، کہ جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کو فاران کی چوٹی کے پیچھے جمع کیا، چوٹی کے نیچے وادی میں، اور کہا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ فاران کی چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر جلال آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں محمد تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر تو کہتا ہے تو یقیناً آ رہا ہوگا. پھر آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں نے تم سے کبھی کوئی بے ایمانی کی، کوئی جھوٹ بولا، کوئی لین دین میں؟ سب نے کہا نہیں محمد تم ہر معاملے میں کھرے تھے. اللہ کے سچے نبی کو بھی اپنی صداقت پر، اپنی اخلاقیات پر گواہی لینا پڑی. اللہ کو ضرورت تو نہیں تھی نا، اس کا اپنا بھیجا ہوا نبی تھا نا، وہ کن کہتا سب ہو جاتا. مگر نہیں، تمام انسانی رویوں کے ساتھ، زمینی حقائق کے ساتھ آگے بڑھایا. اچھا پھر اچھے برے کا تصور اخلاقیات کی بیس ہے نا، جھوٹ سچ اخلاقیات کی بنیادی جو تقاضے ان میں سے ہے نا. کالا سفید یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں، دھوکہ، فریب اور سچ جھوٹ، یہ سب وہی ہے نا. پھر اس میں تفریق کیا ہوئی کہ پہلے اخلاقیات ہیں. کیا ہے؟ پہلے اخلاقیات ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور گندا کون ہے، صاف کون ہے، کھرا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے، محبت کرنے والا ہمدرد کون ہے، نرم دل کون ہے، سخت دل کون ہے. یہ بنیاد ہے اخلاقیات کی. اس سے فرق بتائے گئے نا کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے کون برا ہے. پھر ان اخلاقیات کی برائی بنیاد پر قانون آئے جرائم کے لیے کہ کون سا برا قابل گردن زدنی ہے اور کون سا قابل سزا ہے. اس کی بنیاد پہ آئے نا کہ قتل کرنا برا ہے، سب سے برا فعل ہے، سزائے موت رکھی گئی، اور کہ عمر بھر کی قید رکھی گئی، سزائے موت سے بڑھ کر ہے میرے نزدیک. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ جی سیاست کو اخلاقیات سے، مورلٹی سے منگل نہ کریں؟ مطلب نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، الطاف حسین ہوں، خان صاحب ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں یو ٹرن لے لیں کہ جناب آج یہ ہے، کل جو میں نے کہا تھا اسے مٹا دو؟ غور کریں. مثال کے طور پہ میرے نزدیک اگر ٹیرین وائٹ
خان صاحب کی بیٹی ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، قطعی ذاتی معاملہ ہے کہ وہ حلال حرام. اچھا بچے کبھی حرام نہیں ہوتے، باپ حرامی ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، یہ ناممکنات میں سے ہے. بچے کا کیا قصور ہے؟ میں اور آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں، ایسی ٹیریان ہو یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. تو مگر اس میں جرم کیا ہے، اخلاقی گراوٹ کیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ خان صاحب ذہنی طور پہ ان کا اتنا بھی لیول نہیں ہے کہ جو قوم 5 بچوں کو چھوڑ کر وداؤٹ اینی کسی ریزن کی شادی کرنے والی، جو پیر بھی ہو، جو تعویذ گنڈے دیتی ہو، اور ایک مرید سے شادی کر لے اور ہنسی خوشی سارے معاملات طے ہوں، اور بعد میں وہ اپنے شوہر سے بھی تعلق رکھتی ہو، اس کی مدد بھی کرتی ہو، اس کے ساتھ مل کے کرپشن بھی کرتی ہو، جب یہ قوم وہ برداشت کر سکتی ہے تو ٹائرین کو کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا آج آپ لوگوں نے بہت سن لیا ہوگا کہ جمائمہ نے انٹرویو دیا ہے کہ خان صاحب کو جب گولی لگی تو میں اس کے دونوں بیٹوں کو اور اس کی بیٹی کو میں نے جا کر بتایا، جو اس کی لیٹ گرل فرینڈ سے پیدا ہوئی ہے. گواہی تو آ گئی نا، پہلی بار زندہ گواہی آ گئی. وہ پہلے بھی کہہ چکی ہے، ڈیلیٹ کر چکی ہے ٹویٹ جو ہے. آج بھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر وہ جو آئین ہے 62 63 دکھاتا ہے امانت صداقت، جس کو چاہتا ہے باہر نکلوا دیتا ہے. بابا زیمتے اگر آ جاتا ہے، اگر اپنی مرضی کا پسند کا جج ہے تو سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. تو قوم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس قوم کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے غریبوں کے لیے آپس میں جو مورلٹی وہ بالکل الگ ہے، مگر اپنے جو حاکم ہیں ان کی مورلٹی بالکل الگ رکھی. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے بچے کس سے پیدا ہوئے، کس نے کتنی دولت لوٹی، کس نے کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا، انہیں کوئی مطلب نہیں. ان کی عقیدتیں ویسی قائم رہتی ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قائم ہے. یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ غریب اپنے آپس میں کہیں محلے میں کچھ ہو جائے تو ساری روایات، سارے مذہبی عقیدے اور سارے حرام حلال سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر جن کی پوجا کرتے ہیں، جن سے تعویذ گنڈے لیتے ہیں یا جن سے حکمرانی کرواتے ہیں، ان کی ہر بات قابل برداشت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو خان صاحب پہ بھی ایک جیسی بات ہے. وہ آج میری ایک بہت سینئر ڈپلومیٹ سے ریٹائر سے گفتگو ہو رہی تھی. پہلے تو تکلیف دہ بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ نظام ہے یا سیاستدان ناکام ہوئے نظام؟ تو میں نے کہا آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی. کہنے کہ اسٹرکٹلی آف دا ریکارڈ ہے. بہت دکھ ہوا کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو بھگتا، جنہوں نے سب کچھ قریب سے دیکھا، کہ ہمارے پوری دنیا میں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں بڑی بڑی کتابیں سچ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، مگر وہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اسٹرکٹلی دیکھو، میں اس کا مطلب میں تم پہ بہت ٹرسٹ کرتا ہوں. تو ایک ایسے معاشرے میں کوئی ترقی، خوشحالی، امن کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے امن ایسے ہی آئے گی کہ 6 دن جنگی مشقیں ہو رہی ہیں امن کے قیام، پائیدار امن کے قیام کے لیے 6 دن جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، 50 ممالک کی شرکت. گھر میں نہیں ہے دانے، اماں لگی ہوئی بھنانے. کہ آپ اس سے اندازہ ان کو شرم نہیں آتی کہ فنڈ قائم کر رہے ہیں ٹرکی کے ہیلپ کے لیے؟ ان سے پوچھے ڈالر ہیں تمہارے پاس اسے کنورٹ کر کے دینے کے لیے؟ تمہارے یہاں دوائیں سر کے درد کی بھی نصیب نہیں ہے. بچوں کے بخار سے لے کے خبر یہ ہے کہ کوئی دوا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. میں 2 دن پہلے کہا تھا نا خام مال پڑا سڑ گیا، ڈالر نہیں تھے، مگر وہ شوباز جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور سنا اب جا رہا ہے. جبکہ اب یہ بھی کنفرم ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی روک دیا تھا کہ حضور آپ بتائیے گا ایمی پروٹوکول لینے کے لیے. اور قطر کا خلیفہ گیا تو اسے پورا شاہی پروٹوکول دیا گیا کیونکہ ان سے پیسے ملیں گے نا. بھائی اپنے آپس کے رشتوں میں دیکھ لیں، تعلقات میں دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. ساری دنیا ایسے ہی ہے. وہ اب پھر جا رہا ہے جی. کے پی کے حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے، فنڈ قائم کر دیا ہے، وزیر اعظم فنڈ بھی قائم ہے. ڈالر ہے تمہارے پاس. خیر تمہارا جن سے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو نظام کا تم یہ نہیں پتہ ناکام ہوا نہیں ہوا. یہ نظام اور یہ سیاستدان دونوں بہت پیچھے کہیں رہ گئے، اور وہ پنڈی والے وہ بہت آگے نکل گئے. یہ ہے اصل مسئلہ
کہ فوج بھی جہادی ہے، شریعت بھی گھسی ہوئی ہے آئین میں ہے، اور پھر عدالتیں بھی کنٹرول میں ہیں، اور سیاستدان بھی کنٹرول میں ہیں، لالچ جھوٹ، اس کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، یہ نہ ساتھ بیٹھیں گے۔ آج یاد رکھیے گا 4 مہینے کے بعد IMF کا پروگرام ہو بھی جائے نا، جو ابھی نہیں ہو رہا، آپ نے سن لیا نا، وہ صدر جس نے فائریزا کے خلاف ریفرنس بھیج دیا اور اب کہتا ہے جی غلط تھا، میں شرمندہ ہوں، وہ فائریزا ریفرنس بھیجا، وہ صدر الوی جب وہ 35 پنچر کی کہانی خان صاحب اڑاتے تھے، اور جب خان صاحب نے کہا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا تو انہوں نے معافی مانگ لی، وہ بھی کہتے تھے۔ وہ صدر الوی جس نے ثابت ہو گیا، خان صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں نا کہ رجیم چینج تو یہاں سے ہوا، انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی بھی تحلیل کر دی، حکومت بھی ختم کر دی، اور سپریم کورٹ نے کہا یہ سب غیر آئینی تھا۔ وہ آرڈیننس دینے کو تیار نہیں ہے کہ منی بجٹ لانا ہے، ایک آرڈیننس لا کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانے ہیں نا، تاکہ جلد سے جلد IMF کا پروگرام مل جائے اور جو کمزوری بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہو سکے۔ کہ اگر IMF کا بل پاس ہوگا جو دلی دور ہے، میں سمجھتا ہوں مارچ کے اینڈ تک ہوگا، کہ ابھی اسٹاف لیول کا اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو چیف جن کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں منظور ہوگا، فائنل پیسے سے نہیں بنیں گے۔ مگر الوی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا جی، پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، تو کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا۔ جب آپ کے ملک کا صدر پارٹی ورکر ہو، اسے آپ کی قوم کی، ملک کی سلامتی کی، بقا کی کوئی فکر نہ ہو، وہاں کوئی نظام چل سکتا ہے؟ یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ آئینی ہے، یہ سب جائز ہے؟ مطلب آئین لفظ لفظ بول نہیں رہا، چلا کے بیان نہیں کر رہا کہ اوے رک جا، اب آگے بڑھ جا، نہیں تو یہاں غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک حساسیت کے ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں جو آپ کی قوموں کے درمیان ایک دوسرے کو باندھ کے جوڑ کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں کوئی انتخابات آپ کو لگتا ہے ہونے چاہیے، یا ان کی ضرورت ہے؟ یہ انتخابات نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے۔ اس ماحول میں گو کہ ایک انتہائی PTI کے چاہنے والے، انتہائی سینئر، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں یہ خان بیٹھے گا، اس کا باپ بھی بیٹھے گا، اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو تو کوئی جو کہتا ہے اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، کل مکر جاتا ہے اور آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو بلکہ اب انجوائے کرتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قومیں برباد ہونے لگتی ہیں نا، تو ان کے درمیان یہ مذاہب بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقیدے بھی، فلسفی بھی، جو تھاٹ پورا ہے زندگی کا، وہ اسے الگ الگ کر کے لوگ جو ہے نا سب بندی کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، تو ہاں آخری بات میں بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مورلٹی اور کرپشن دونوں میں خان صاحب میں اور شہباز میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جو ہے نا مورلی بھی کرپٹ ہے، اور اس میں کرپشن میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر نواز شریف نے 99 کے بعد کوئی کرپشن نہیں کی، مالی کرپشن نہیں کی، کیونکہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں، میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مگر خان صاحب کا مورل کرپشن میں تو کوئی ثانی نہیں دنیا میں۔ یہ ایک انتہائی سینئر ڈپلومیٹ جو واشنگٹن میں رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، جو بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ خان کا مورل کرپشن میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ دونوں میں کرپٹ ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، اور جگہ جگہ اس نے کرپشن کی، جتنے کیس بنے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ طے کریں کہ کیا سیاست اخلاقیات کے بغیر چل سکتی ہے؟ وہ قوم کو، ملک کو، یا آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ سیاست جس میں کوئی مورلٹی نہ ہو کوئی دے سکتی ہے؟ یا کوئی ایسی ریاست جس میں کوئی نظام ہی نہ ہو، یا جس نظام پہ کوئی حاوی ہو، وہ ریاست چل سکتی ہے؟ یا اسے چلتے رہنا چاہیے؟ آج کے لیے اتنا ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔